खुदावंद के ज़िंदा और जलाली नाम में गवाही टीवी देखने वालों और उसकी तमाम टीम को मेरा सलाम कबूल हो। मेरा नाम पास्टर खालदा बरकत है और फेथ थियोलॉजिकल सेमिनरी से मैं ग्रेजुएट हूँ और मेरा ताल्लुक़ यूपी चर्च से है, मीन्स यूनाइटेड प्रेस्बिटेरियन चर्च। मैं नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि गवाही टीवी की टीम और ख़ास तौर पर पास्टर सरफराज विलियम के लिए कि जो बड़ी खूबसूरती के साथ और बड़ी दिल लगी के साथ बहुत सी ऐसी काविशों में मसरूफ़ अमल होते हैं जो कि बशाती कामों को सरअंजाम दे रहे होते हैं। आज मदर्स डे के मौका पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं मदर्स डे के मौका पर कुछ बात कर सकूं, जो कि पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। और हर एक बात को जब हम खुदावंद के हजूर में रखते हैं तो बहुत सी बातें जब हम सेलिब्रेशंस के ताल्लुक़ से देखते हैं तो हमें बाइबल मुक़द्दस में से बहुत सारी ऐसी बातें मिलती हैं जो हमारी रहनुमाई के लिए बाइस बरकत होते हैं। लफ्ज़ माँ की हस्ती में कुल कायनात छुपी हुई है। खुदावंद तेरी कुदरत और तेरे काम हैरत अंगेज़ हैं। माँ के बतन से हम खूबसूरत सूरत लेकर इस दुनिया में आँख खोलते हैं। माँ के वजूद में औरत का हर रूप नज़र आता है। गो के दुनिया की तख्लीक में औरत सबसे आखिर में बनाई गई, जो कि मददगार की सूरत पर बनी आदम के साथ है। बाइबल मुक़द्दस में हम औरत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह मुख्तलिफ़ रिश्तों में औरत अपना किरदार निभाती है, जो कि मेरे लिए और आप सब के लिए एक रोल मॉडल है। खुदावंद का फ़ज़ल है कि हम जो कलाम को पढ़ते और सुनते हैं, औरत के मकाम और रुतबे को बड़े अच्छे से जानते हैं। मदर्स डे पूरी दुनिया में सेलिब्रेट हो रहा है और हर चर्च में जगह ब जगह हम जब इबादत में इस हिस्सा को खुदावंद के हजूर में एक दूसरे के साथ बात करते हैं तो बड़ी खूबसूरती से हम मदर्स को खराज तहसीन पेश करते हैं। उनकी सारी परवरिश में हम उनकी ममता जो उन्होंने हम पर निछावर की बचपन से, हमारी जो भी उम्र हो, तो वो हम उनको खराज तहसीन देते हैं और इस दिन को बड़े ख़ास तौर पर मनाते हैं। अगर बाइबल मुक़द्दस में से देखें तो हम औरत के हर रूप में एक मॉडल जो हमें नज़र आता है वो खुदावंद के कलाम से बड़ी सीक्वेंस तरीके से हमें अपने आप में मजबूत होने का एक एहसास दिलाता है। हम बात करेंगे कि एक छोटा सा खाका जिसके अंदर हम मदर्स डे के मौके पर औरत के हर रूप को देखेंगे कि खुदा हमें किस तरह से एक मजबूत औरत की छवि नज़र दिखाता है। मदर्स डे के रेफरेंस से बेटी से माँ तक का सफ़र में हम अगर बेटी को देखें तो यकीनन हम में से हर कोई इफ्ता जलादी की बेटी को जानते हैं, जो अपने खुदा और बाप की मिन्नत जो उसने अपने खुदा के सामने मानता है, अपनी जान देने से गुरेज नहीं करती। मन्नत ये होती है कि जब मैं बनी अमून की तरफ से सलामत लौटूंगा, उस वक्त जो कोई मेरे घर से पहले दरवाज़े पर निकल कर मेरा इस्तकबाल करे वो खुदा का होगा और मैं उसको खुदा के लिए सोखनी कुर्बानी के तौर पर पेश कर दूंगा। हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं बेटी के रोल में कि जब इफ्ता जलादी बड़ी दलेरी के साथ जंग जीतता हुआ आता है और सामने उसके नाचती और खुशियाँ मनाती हुई उसकी क्या खूबसूरत रिश्ता बेटी का उसके सामने नज़र आ जाता है, और बेटी भी वो जो उसकी इकलौती बेटी है। और बाप कहता है, हाय मेरी बेटी, तूने
مجھے پست کر دیا کیونکہ میں خدا کو زبان دے چکا ہوں اور پلٹ نہیں۔ اگر ہم اس لفظ کو اور اس جملے کو تھوڑی دیر کے لیے محسوس کریں تو ہم اس بیٹی کی کیفیت کو جان سکتے ہیں کہ جس کا باپ کہہ رہا ہے کہ میں تیری جان کو قربان کرنے کے لیے یا سوکھنی قربانی کے لیے خدا سے زبان دے چکا ہوں اور پلٹ نہیں سکتا۔ اور دلیری کی بات جو باپ سے بھی بڑھ کر ملتی ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ بیٹی کیا کہتی ہے؟ اے باپ، تو نے خداوند کو زبان دی ہے، جو تیرے منہ سے نکلا ہے وہی میرے ساتھ کر، اس لیے کہ خداوند نے تیرے دشمنوں بنی امون سے تیرا انتقام لیا ہے۔ اس نے ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا کہ میں کس طرح سے اپنی جان دے سکتی ہوں۔ وہ بڑی قدرت کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے خدا کے ساتھ وفادار ہونے کی صورت میں اپنی جان کو کیا کرتی ہے؟ قربان کرنے کا فیصلہ کر دیتی ہے۔ یہ ایک محبت بھرا پیغام جو بیٹی کی طرف سے ملتا ہے کہ وہ خدا سے کتنا پیار کرتی ہے، اپنے باپ کے کہے ہوئے پر کتنا اس پہ مان ہوتا ہے اور وہ اس کے کہنے پر اپنی جان قربان کر دیتی ہے۔ اور خوبصورت بات ہمیں ملتی ہے کہ جب ہم اس بیٹی سے ماں تک کا سفر کو اگر ہم آگے لے کے چلتے ہیں تو دوسرا کریکٹر ہمیں ملتا ہے کہ وہ ایک بہن کا کریکٹر ملتا ہے۔ بیٹی اور پھر اوبویسلی وہ کسی نہ کسی رشتے میں بھائی کی بہن یا بہن کی بہن، تو ہم بہن کو بھی دیکھتے ہیں۔ بہن اس صورت میں ہمیں ملتی ہے کہ جب بنی اسرائیل کے اندر اسرائیلیوں کے بچوں کو قتل کیا گیا تو موسیٰ کی ماں نے کیا کیا؟ موسیٰ کے بچاؤ کے لیے، موسیٰ کی زندگی کے لیے اس نے اس کو ایک ٹوکری کے اندر، دریا کے اندر بہا دیا تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ بہن ماں کی پرچھائی ہوتی ہے، فکر کرنے والی ہوتی ہے، وہ ہر چیز کا خیال رکھتی ہے۔ دنیاوی طور پہ بھی ہم دیکھیں تو ہم جس گھر میں بہن ہوتی ہے وہ ماں کی پرچھائی کی طرح ہر ایک ذمہ داری کو نبھا رہی ہوتی ہے۔ یہاں بہن ہمیں مریم کی صورت میں جو صرف اور صرف 12 سال کی ہے اور 12 سال کی عمر میں وہ بڑی دلیری کے ساتھ اس جگہ پر پہنچ جاتی ہے جہاں اس کے بھائی کو، جو بالکل بھی چھوٹا ننھا بچہ ہے، دیکھنے کے لیے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ کہتی ہے کہ میں دیکھوں کہ اس کو کوئی جانور یا کوئی ایسی چیز، اس فکر میں آگے جاتی ہے کہ اس کی کسی طرح سے اگر اس کی جان کا نقصان نہ ہو جائے۔ بے شک کہ خداوند کے منصوبے میں ہر ایک چیز جو بڑی قدرت سے گامزن ہوتی ہے وہ اپنے الہی انتظامات کو پورا کرنا جانتا ہے، لیکن انسانی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ دور کھڑی رہی تاکہ دیکھے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اور جب شہزادی اس بچے کو آ لیتی ہے اور وہ اس سے لپک کر اس کی طرف دوڑتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا میں جا کر عبرانی عورتوں میں سے ایک دائی تیرے لیے بلا لاؤں جو تیرے لیے اس بچے کو دودھ پلائے۔ اور اگر ہم کلام مقدس کو ڈیٹیل سے پڑھیں اسی ریفرنس میں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ دائی جو بلائی جاتی ہے وہ اس کی اصل ماں ہوتی ہے، لیکن شہزادی کو نہیں پتہ۔ وہ اس کو بلا کر لاتی ہے اور شہزادی جو ہوتی ہے وہی بچہ جو تھوڑی دیر پہلے ماں ایک ٹوکری میں بہا دیتی ہے تاکہ اس کی جان بچائی جائے، اور قدرتی طور پر وہ پھر اس کے ہی گود میں چلا جاتا ہے تاکہ وہ دودھ پی سکے۔ اور اس کی پرورش پھر اس طرح سے ہوتی ہے کہ شہزادی اس ماں کو جس کا موسیٰ اصل میں بیٹا تھا اس کو کیا کرتی ہے؟ معاوضہ دیتی ہے، اس کو اجرت دیتی ہے تاکہ وہ اس کو دودھ پلائے۔ اور بہن جو ہوتی ہے وہ اس میں بہت خوبصورتی سے نمایاں کردار ادا کرتی ہے۔ بیٹی جوان ہوتی ہے، بہن اپنے گھر میں پلتی بڑھتی ہے، تو پھر جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایک بیوی کے روپ میں آتی ہے۔ اس کی شادی ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ ایک بیوی کے روپ میں آتی ہے۔ آستر کی کتاب میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ملکہ کس طرح سے حسہ، جس کا نام حسہ ہوتا ہے، یہودی لڑکی جس کا نام حسہ ہوتا ہے، وہ آستر ملکہ کس طرح سے بنتی ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وشتی ملکہ اکسیوڈس بادشاہ جب اس کو اپنے حضور میں طلب کرتا ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟
شاہی محل میں آنے سے کیا کرتی ہے، خواجہ سراؤں کے سامنے انکار کر دیتی ہے کہ میں نہیں جاؤں گی۔ اور سب امراء اور سب لوگوں اور جو بادشاہ نے کل صوبوں سے لوگ بلائے تھے، اپنے شوہر کے حکم کے خلاف کیا کرتی ہے، گستاخی کرتی ہے۔ یہاں پر بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اپنے شوہروں کے تابع رہو۔ گستاخ عورت اگر اپنے شوہر کے خلاف گستاخی کرتی ہے تو وہ کلام مقدس میں قابل احترام یا اس کو پسند نہیں کیا جاتا۔ اور پھر یہ موقع ملتا ہے ایسٹر کو، حدثہ کو، کہ وہ ایسٹر ملکہ کی صورت میں اس کو کیا کیا جائے، سرفراز کیا جائے، اور وشتی ملکہ کی جگہ اس کو کیا کر دیا جائے، وہی شاہی رتبہ دیا جائے وہ جو وشتی ملکہ اپنے گستاخی کی صورت میں کھو دیتی۔ ایسٹر ملکہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ جب اس دور سے گزرتی ہے جو کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ قصہ سے وہ ڈیفرنٹ سٹیپ ٹو سٹیپ وہ بادشاہ تک پہنچتی ہے، اور جب وہ ملکہ بن جاتی ہے، اور چونکہ وہ ایک دانش مند اور عقل مند عورت کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے جو اپنے خدا اور اپنے شوہر کی کیا رہتی ہے، وفادار رہتی ہے۔ کلام مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک یہودی عورت، اب ہم کچھ دیر کے لیے بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم باقی حصہ کو ویلکم بیک اگین، وی آر کنیکٹڈ ٹو آر میسیج۔ ہم بات کر رہے تھے بیٹی سے ماں تک کا سفر، اور ہم ایسٹر کے کریکٹر کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے تھے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ ایسٹر جو کہ ایک یہودی عورت تھی، اور اس نے نہیں بتایا تھا اپنی قوم کے بارے میں کہ وہ کون ہے۔ جب وہ ہامان کا پروپیگنڈا سنتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کی قوم کے خلاف کیا کری جا رہی ہے، سازش کری جا رہی ہے، اور وہ پھر بڑی دلیری کے ساتھ سامنے آتی۔ بے شک وہ ملکہ تھی اور بہت چیزیں وہ اپنے طور پہ کر بھی سکتی تھی کیونکہ وہ ایتھورائز تھی اور ایک شاہی رتبے میں تھی، لیکن وہ ایسا نہیں کرتی ہے۔ وہ کیا کرتی ہے؟ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بادشاہ کے حضور بن بلائے نہیں جاتے تھے جب تک بادشاہ اپنے حضور میں، اپنے محل میں طلب نہیں کرتا تھا، اور وہ جو بڑی حکمت کے ساتھ کام کرتی ہے، اور مرد کی جو اس کے چچا زاد بھائی ہوتا ہے اس کو کہتی ہے کہ جو یہ اب سازش ہو رہی ہے اس کے خلاف میں اور آپ سب کیا کریں، روزہ رکھیں۔ وہ روزے کی تیاری کے ساتھ ایک بڑا قدم اٹھاتی ہے، اور وہ شاہی لباس پہن کر، شاہانہ لباس میں وہ بادشاہ کے حضور میں حاضر ہوتی ہے۔ بادشاہ کیا کرتا ہے؟ کلام مقدس میں لکھا کہ یہاں اگر بادشاہ کے حضور میں کوئی حاضر ہوتا تو وہ جان سے بھی مارا جاتا تھا، تو وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنی قوم کے لیے دلیری کے ساتھ قدم بڑھاتی ہے اور محل کے اندرونی بارگاہ میں داخل ہوتی ہے۔ خداوند کی نظر کرم اس کے اوپر ہوتی ہے، اور وہ کیا ہوتی ہے کہ بادشاہ اس کی طرف اپنا سونے کا سنہلا ایسا اٹھا دیتا ہے، اس کی نظر میں وہ منظور ہو جاتی ہے کہ وہ یس۔ جب وہ بادشاہ کے حضور میں پہنچتی ہے اور بادشاہ اس سے پوچھتا ہے کہ اے ملکہ تو کیا چاہتی ہے، کس چیز کی درخواست کرتی ہے کہ آدھی سلطنت تک تجھے دی جائے گی۔ اس کا بن بلائے آنا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اس کے دل میں کوئی بات ہے جو وہ اپنے شوہر کے ساتھ کرنے کے لیے آئی، اور جب وہ وہاں پر اس سے پوچھا جاتا ہے، بادشاہ اس سے پوچھتا ہے کہ اے ملکہ تیری کیا درخواست ہے، اور اتنی بڑی بات کہ آدھی سلطنت تک تجھے بخشی جائے گی۔ ایسٹر کہتی ہے کہ اے بادشاہ اگر تجھے منظور ہو تو اس جشن میں جو میں تیار کرتی ہوں اس کے لیے آپ اور ہامان تشریف لائے تاکہ ہم جشن کو سیلیبریٹ کر سکیں۔ آپ کلام مقدس میں پڑھیے گا کہ جب یہ ساری سازش رچی جاتی ہے، ہامان مردکی کے خلاف بات کرتا ہے کہ کس طرح سے اس کو مصلوب کیا جائے یا اس کو صلیب پر چڑھایا جائے،
تو اس کے بدلے میں ایسٹر اپنے محل کے اندر رہ کر اپنے قوم کے لیے اپنے شوہر کے حضور کیا درخواست کرتی ہے؟ درخواست یہ کرتی ہے کہ اس کی ساری حقیقت کو وہ بیان کرتی ہے کہ حامان کا مین کریکٹر اس کے لیے کیا ہے، وہ کن کن سازشوں میں کس کس طرح سے بادشاہ کے خلاف بھی کیا، اور وہ اپنی قوم کو بچانے میں کامیاب ہوتی ہے۔ یہ ایک خوبصورت وفادار بیوی کا رول ادا کرتی ہے ایسٹر، جس کو ایک بڑے خوبصورت رول میں لوگ آج تک بھی یاد کرتے ہیں، اور ہر طور سے، ہر اعتبار سے اس کے لیے اس کو یاد کیا جاتا ہے کہ اس نے کس طرح سے روزہ رکھا، کس طرح سے وہ اپنے شوہر کی وفادار رہی، کس طرح سے اس نے اپنی قوم کے لیے ایک بڑی دلیری دکھائی، اور ایک لیڈرشپ میں آتے ہوئے اس نے اپنی قوم کو کیا کیا، بچایا، اور دنیا کے سامنے اپنے خدا کا اور اپنا نام جو ایک سنہرے لفظوں میں لکھا گیا اس نے رقم کروایا۔ اگر آگے بڑھتے ہیں تو ماں سے ماں تک پہنچتے ہیں۔ بیٹی سے ماں تک کا سفر، اگلا کریکٹر ملتا ہے ہمیں ساس اور بہو کا۔ ساس اور بہو میں دنیاوی طور پہ دیکھا جائے تو موسٹلی لڑائیاں ہی ہوتی ہیں، ایسا ہی، لیکن کلام مقدس ہمیں بڑی مضبوط رشتے میں جڑی ہوئی دو عورتوں کو دکھاتا ہے، اور وہ ہے روت اور نعومی۔ نعومی اور اس کا شوہر علی ملک کال پڑنے کی وجہ سے مواب کے ملک میں بسنے لگتے ہیں۔ جب وہ وہاں پر بسنے لگتے ہیں تو کچھ عرصہ کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کا شوہر اور دونوں بیٹے اس کے مر جاتے ہیں، اور چونکہ اس کے دونوں بیٹے موابی عورتوں سے شادی کرتے ہیں تو ان کی دو بیوہ عورتیں عرفہ اور روت اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ بڑی دلیری کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا وعدہ کرتی ہیں۔ وہ تینوں عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا ایک آپس میں پرومس کرتے ہیں، یا ایک ساتھ چلنے کے لیے آگے گامزن ہوتی ہیں، لیکن نعومی کہتی ہے اے میری بیٹیوں تم لوٹ جاؤ کیونکہ میرے ہاں اب نہ تو میرا شوہر ہے کہ میں پھر سے امید میں ہوں، اور تم ان کی بیویاں بنو اور اپنے اپنے گھروں میں جا کے تم بسو۔ لیکن عرفہ جو ہوتی ہے وہ اپنے گھر کو تو چلی جاتی ہے، لیکن وہ بھی منت کرنے کے باوجود۔ لیکن روت کیا کہتی ہے کہ تو منت نہ کر کے میں تجھے چھوڑوں اور تیرے پیچھے سے لوٹ جاؤں، کیونکہ جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی، اور جہاں تو رہے گی میں رہوں گی، تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا۔ جہاں تو مرے گی میں بھی مروں گی اور وہیں دفن ہوں گی۔ خدا مجھ سے ایسا ہی کرے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کہ اگر موت کے سوا کوئی اور چیز مجھ کو تجھ سے جدا کرے۔ وہ اس کے ساتھ جڑی رہتی ہے اور اس کے ملک میں پھر جا کر کیا کرتی ہے، بستی ہے۔ اور آگے اگر ہم کلام میں پڑھیں، ڈیٹیل کے ساتھ روت کی کتاب کو پڑھا جائے تو اس میں لکھا ہے کہ جب وہ بوئز سے شادی کرتی ہے اور اس کے بیٹا ہوتا ہے، تو روت کے لیے نعومی کی سہیلیاں جو اس ملک میں پہلے سے بستی تھی، وہ کہتی ہیں کہ نعومی کے لیے جو لقب دیا گیا وہ یہ تھا کہ تیری بہو جو تجھ سے محبت رکھتی ہے تیرے 7 بیٹوں سے کیا کر ہے، بڑھ کر ہے۔ ہمیں اس طرح سے اپنی ساس کے ساتھ رہنا چاہیے کہ ہم ان کے بیٹوں سے بھی بڑھ کر پیار کریں۔ مدرس ڈے کے موقع پر ہم ماں کے کریکٹر کو اگر جب پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں ملتی ہے سیمیول کی ماں۔ بیٹی سے ماں تک کا سفر، اور سیمیول کی ماں ہنا کو بڑے اچھے طریقے سے ہم جانتے ہیں۔ ایک افرائیمی شخص جس کا نام الکانا تھا اور وہ 2 بیویوں کا شوہر تھا۔ ہنا دعا کرتی ہے، ایلی کاہن کیا کرتا ہے کہ تو نشے میں ہے یا پھر کیا ہے، اپنے نشے کو اتار تاکہ تو جو ایک خاموشی سے منہ میں بولے جا رہی اس کی کیا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ لیکن وہ کیا کہتی ہے کہ اے میرے مالک، میں تو غمگین عورت ہوں، میں نے نہ میں پی ہے نہ کوئی نشہ، خداون کے آگے اپنا دل انڈیلا ہے،
تو اپنی لونڈی کو خبیث نہ سمجھ، میں تو اپنی فکروں اور دکھوں میں کیا ہوں، گھری ہوئی ہوں، اور میں نے اپنے دل کی باتیں اپنے خدا کو بتائی ہیں۔ ایلی کہتا ہے کہ تو سلامت جا اور اسرائیل کا خداوند تیری مراد جو تو نے اس سے مانگی ہے پوری کرے۔ وہ سلامتی کے ساتھ چلی جاتی ہے اور پھر اس کے چہرے پر اداسی نہیں ہوتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایلی کاہن کے پاس وہ پھر سے آتی ہے اس بیٹے کو جو خداوند اس کی مراد کے مطابق دیتا ہے، اور وہ اس کو کیا کرتی ہے، اپنے خدا کی نظر کر دیتی ہے، اور بہت دلیری کے ساتھ وہ اس کو خداوند میں بڑھنے پھلنے بولنے کا کیا کرتی ہے، اس کو مددگار بناتی ہے کہ تو خداوند کی کیا کر، خدمت۔ اور اس بچے کو ہم بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ان کا نام مقدس سیمیول اس ماں کا بیٹا ہے۔ کیا آج ہم بڑی دلیری کے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں؟ ہمیں لے کر آنا چاہیے تاکہ ہم خداوند کے اپنے بچوں کو پہچان کروا سکیں۔ ہم نے دیکھا کہ بیٹی، بہن اور بیوی، ساس بہو اور ماں، ان سب رشتوں کو ہم نے دیکھا، اور اس سے ہم بڑی مضبوطی حاصل کرتے ہیں کہ میرا اور آپ کا خدا ایک عورت کو کلام مقدس میں بڑے خوبصورت طریقے سے اچھے کردار میں ہمارے سامنے سامنے جس کو ہم فالو کرتے ہوئے ہم ایک اچھی ماں، ایک اچھی بہو اور ایک اچھی بیوی، ایک اچھی بہن اور ایک اچھی بیٹی بن سکتے ہیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ بہرور کے خالق و مالک خداوند میں تیری شکر گزار ہوں کہ خداوند تو نے اس موقع پر خداوند تو نے مجھے ماں کے حوالے سے بولنے کا اپنے کلام کے وسیلے سے موقع بخشا ہے۔ تو خداوند میں دعا کرتی ہوں کہ مجھے ہمت و طاقت دے، کیونکہ دیکھ خداوند مجھے بولنا نہیں آتا ہے، تیرے کلام کے بھیتوں کو عیاں کرنا میری طاقت میں نہیں ہے، لیکن تو زندہ خداوند ہے، اور جب تو طاقت بخشتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، تو تیرے کلام کے بول سے ہم خداوند ان سارے بھیتوں کو عیاں کرنے والے ہوتے ہیں جو ہمیں مضبوطی بخشتے ہیں۔ ہم زندہ خدا کے ماننے والے اور تجھ سے پیار کرنے والے تیرے بیٹے بیٹیاں ہو سکیں، سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں تیرے پیارے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔